पछतावा क्या होता है, जिसको रिग्रेट कहते हैं, इंसानी ज़िंदगी में ये क्या किरदार अदा करता है। आज साइकोलॉजिकल साइंसेस ने इस पर बहुत सारा काम किया है, लेकिन जैसे मैं आपसे हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि इस्लाम एक दीन है और दीन ने हमें हर एक सवाल का जवाब दिया है। हम दीन से पूछते नहीं हैं तो वो जवाब कैसे देगा। जब हम उसकी तरफ रुजू करेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा कि दीन इसके बारे में हमें क्या कहता है। किसी अमल के करने का अफसोस या ना करने का अफसोस, मैंने ये क्यों किया, काश मैं ये ना करता, काश मैं ऐसा कर लेता, इसके नतीजे में जो आपकी कैफियत पैदा होती हैं उनको पछतावा कहा जाता है। दुनिया का सबसे जहरीला लफ्ज काश है, वुड दैट, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये ना करता। अपनी जिंदगी को बचपन से लेके अब तक देखिए कि हमारा कितना वक्त इन चीजों में गुजरता है और वो हमें कहाँ खड़ा रखता है। उस चीज की अमली गुफ्तगू की तरफ आने से पहले एक इस चीज की तरफ देखिए। वॉच है जो बिल्कुल शुरू में इंसान जो है, जब उसने घड़ी बनाई थी तो रेत की बनाई थी। ऊपर रेत डाल दी जाती, एक दिन की, एक घड़ी की, एक घंटे की, तो वो रेत जो है बहुत छोटा सा, इसका जो है ये सुराख होता है जिसमें से रेत का एक एक जर्रा गिरता। वो एक एक जर्रा गिरने के बाद जब वो पूरा हो जाता तो वो 1 घंटा फिर उसको उलट के रख दिया जाता। अगर हम इसको बुनियाद बनाएं तो ये क्या है, ये हमारा मुस्तकबिल है जो अभी यहाँ पर, जब ये यहाँ गिर जाती है रेत तो ये क्या बन जाता है, माजी बन जाता है। वो वाकयात और मामलात जो अभी हमारे साथ होने हैं वो यहाँ पे हैं और जो हो चुके हैं वो यहाँ पे हैं। तो ये माजी, ये हाल हो गया और ये माजी हो गया। हाल कहाँ पे है, प्रेजेंट। ये जो लम्हा है ये आपका हाल है, मोमेंट टू मोमेंट, हर लम्हा ब लम्हा वो यहां से गुजर रहा है। हम जब कहते हैं काश मैं ये ना करता, ये मैं क्या कर बैठा, ये मुझसे क्या हो गया, तो किसको सोच रहे हैं, माजी को जो गुजर चुका है। वो तो अब आपके हाथ में ही नहीं रहा, जो गुजर गया सो गुजर गया। इसी तरह से हम गुस्सा किस चीज पे करते हैं, जो हो चुकी होती है चीज। किसी घर के फर्द ने, किसी मुलाजिम ने नुकसान कर दिया है, उस पे गुस्सा कर रहे हैं तो वो हाल पे नहीं कर रहे, अपने हाल को खराब कर रहे हैं गुस्से के साथ। और ये कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और ये अभी होना है। तो नतीजा क्या हुआ कि वो लम्हा मौजूद जो हमारे पास होता है वो उस पछतावे की नजर हो जाता है। और सामने इस बात को बहुत दी है, अमरोज है तेरा जमाना। वो लम्हा जो तुम्हारे हाथ में है, अगर उस वक्त आप कुछ नहीं करते, आपने अचानक देखा कि आपकी कुछ चीजें वो गिर रही हैं, नुकसान हो रहा है, वो इतनी अजीब आपके गुमान पे नहीं था, जितना अच्छा आपने इंतजाम किया हुआ था कि ये चीजें गिर सकती हैं। तो अब जब आप उसको गिरता हुआ देखते जाएंगे तो जो बाकी रह गई हैं वो भी गिरेंगे। तो इसलिए जो माहिरीन हैं साइकोलॉजी के और मैनेजमेंट के, वो कहते हैं कि इसमें रहें और इसमें हम नहीं रहते हैं। जब भी अकेले बैठते हैं, कोई भी हमें मसला दरपेश आता है तो हम ये देखते हैं कि मेरे साथ कुछ क्यों हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं बहुत ही तो सास अच्छी नहीं मिली और आज सास बनी हूं तो बहू अच्छी नहीं मिली है। अब आइंदा क्या होगा, आइंदा भी मेरी किस्मत इसी तरह से खराब रहेगी। तो फिर इस्लाम ने एक बहुत जबरदस्त आपको फंडामेंटल दिया, हम लोग ये हदीस कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ना आती हो। इसकी स्ट्रेंथ पर ईमान कितना है ये हमें नहीं पता। उसकी क्या वजह है कि जब हमें इसातिज़ा पढ़ाते हैं तो वो पहला दर्जा होता है इंफॉर्मेशन, हमें मालूमात देते हैं
یہ معلومات ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے، ایک ہی دفعہ کوٹ ہوئی ہے، اور ایک امام نے یہ کہا تھا کہ یہ اتنی اہم ہے کہ اس کو قرآن کے شروع میں ہونا چاہیے. یہ اس کی اہمیت قرآن کو بدلنا بالکل مراد نہیں ہے. اصل یہ امام مالک تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس کو قرآن کے شروع میں ہونا چاہیے. تو وہ صرف اس کی اہمیت کے لیے اس طرح کی میں جتنی باتیں آپ سے کروں گا وہ ساری کہاں پہ ہوں گی؟ انفارمیشن یہ آپ کو کتابوں سے بھی مل جائے گی. پھر اگلا درجہ آتا ہے، وہ ہے ایکسپلینیشن، جس کو وضاحت کہتے ہیں. پھر ایک استاد اس کی وضاحت کرتا ہے کہ ہر کام میں نیت بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے. ہر کام سے پہلے ہمیں نیت کر لینی چاہیے کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اور پھر اس کی وضاحت کے لیے وہی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا آنا، اپنا مکان دکھانا، آپ کا سوال کرنا کہ تو نے یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس میں سے ہوا آئے گی. تو آپ نے کہا اگر تو یہ نیت کرتا کہ یہاں سے تو تجھے ساری عمر. کیا اس کے بعد کبھی تیسرے درجے پہ آپ کو لے جایا گیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اپلیکیشن. اطلاق. جو ماضی کے اساتذہ تھے وہ یہ کیا کرتے تھے، وہ آپ کو اپلیکیشن کے درجے پہ لے کے جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ پرائمری پاس استادوں نے جو لوگ تھے وہ آج آپ کی ٹاپ بیوروکریسی میں آج بھی ان لوگوں کا ایک بڑا حصہ موجود ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپلیکیشن پہ لے کے جاتے تھے، آپ کی زندگی میں تبدیلی لاتے تھے. تو آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کراتا ہوں. آپ کو نیت، سوچ، پرسیپشن، پاور آف تھاٹ، ان چیزوں کا اندازہ دیکھیے گا کیسے ہوتا. یہ ایمان کا حصہ تو ہے کہ نیت سے عمل، لیکن کوئی شخص عملاً کہے ثابت کر کے دکھاؤ تو شاید ہم ایسا کر سکتے ہیں. جیسے، اور یہ اتنی مشکل ہے ثابت کرنا، اتنی ہی آسان ہے جتنا 2+2 کو میتھمیٹکس کی روح میں 4 ثابت کرتا ہے. لیکن ہمارے اداروں میں آج اس طرح کا نظام نہیں رہا وہ یہ بتایا جائے کہ یہ ہر لمحے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والی چیز ہے. تو ابھی میں آپ کو اس حدیث کو ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کی پرسیپشن جیسے ہی بدلتی ہے، آپ کی پاور آف تھاٹ جو ہے، سوچ جو ہے، نیت جو ہے، یہ قریباً سب ہم معنی الفاظ ہیں. ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، اپنی آنکھیں بند کیجئے. بیٹھے ہیں آنکھیں بند کیجئے. کر لیں یار، کچھ نہیں ہوتا. جیبوں میں ہاتھ ڈالنے اگر نکال لے گا کچھ تو. آنکھیں بند کیجئے کہ آپ ایک انتہائی خوبصورت باغ میں کھڑے ہیں اور وہ لیموں کا باغ ہے. اس میں بارش سے دھل کے منظر بڑا ہی خوبصورت ہو گیا ہے، اور آپ ایک پودے کے پاس جائیں، انتہائی سرسبز پتوں میں پیلے پیلے لیموں انتہائی خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں، اور وہاں سے ایک لیموں کو توڑیے، اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے دبائیں، اس کے وزن کو محسوس کیجئے، اس کی نرمی، اس کی ٹھنڈک. پھر آپ تصور میں دیکھیے، نیت کیجئے کہ آپ کے دائیں طرف ایک بیس پہ ایک چھوٹی سی پلیٹ پڑی ہے، اس میں ایک چھری ہے، ساتھ نمک ہے. چھری سے اس کے 2 حصے کیجئے اور نمک لگائیے. پھر اس کے بعد لیموں کے 2-3 قطرے اپنی زبان پہ ٹپکائیں، ذائقے کو محسوس کریں. شاباش. اور آنکھیں کھول دیں. جی کیسا لگا؟ یہ طاقت ہوتی ہے، اس کو دنیا نے اتنی ریسرچ کی ہے لیکن ہم مسلمانوں نے صرف اس سے ثواب حاصل کیا ہے. آج ہمیں دین کے معاملے میں اساتذہ کی ضرورت ہے کہ جو دین کو عملاً ثابت کر سکے. جو آج کی نسل دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جناب یہ 1400 سال پرانی باتیں مولوی صاحب کو کیا پتہ ہے. آج سازش، وہ جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو میڈیا کا کردار بتایا تھا، تو میڈیا کو ایک خاص نہج پہ رکھ کے مسلم امہ جو ہے اس کو دین سے جا رہا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. ٹاک شوز جب ہوتے ہیں، یہ تھوڑا سا میں کر رہا ہوں، ٹاک شوز جب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کسی اینکر پرسن کے سامنے
یا جو کچھ سوال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جن علماء کرام کو بٹھایا جاتا ہے ان دونوں کے کیلیبر میں بڑا فرق ہوتا ہے. علماء کی عزت کرنا نہیں، تذلیل کرنا کہ ان کو جواب نہیں. آپ کے ملک کی ایک بہت بڑی دانشور سیاسی شخصیت جو پڑھی لکھی ہے، اس سے سوال ایک عالم سے کرائے گئے کہ جناب اسلام اتنے 100 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایک کام بتائیں جو اسلام نے کوئی ایجادات کی ہو، کوئی بڑا کام کیا ہو. یہ میں نے پہنا ہوا ہے، یہ میرے ہاتھ میں، یہ میں نے یہ موبائل کچھ تو یورپ نے بنایا ہے، مسلمانوں نے کیا کیا؟ تو مولانا صاحب نے کیا ہونا کرتا ہوں. اچھا جی، تو وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا، ہم اپنے ہر لمحہ موجود کو اپنا بناتے چلے جاتے ہیں. آئے یہ کیا ہوا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا کا تعلق ہے ہونے سے جس نے ابھی ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ کیا ہو چکا ہے میرے ساتھ، ساری عمر میری ایسے گزر گئی، اس کا تعلق ہے ماضی. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ جو وقت موجودہ وقت ماضی بن رہا ہے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. نکل جاتا ہے. بات تو تھوڑی سی لطیفے والی ہے. ایک وزیر ایک دفعہ ایک پاگل گئے دورے پہ اور اس کو بیہائنڈ دا بار سلاخوں کے پیچھے چیخ رہا تھا، مار دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، لیلا لیلا. وزیر صحت نے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے ان سے پوچھا کہ اس کیا ہوا اسے؟ تو اس نے کہا جی یہ ایک لیلا جس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی شادی نہ ہونے کے غم میں یہ پاگل ہو گیا، لیلا لیلا کر رہا ہے. چلتے چلتے تو وہاں بھی بالکل یہی سین تھا، لیکن آدمی مختلف تھا. اس کو بڑی حیرت کہہ رہا تھا نہیں چھوڑوں گا، لیلا لیلا. اس کی نہیں ہوئی تو لیلا پچھتاتا پاگل ہو گیا، اس کی ہو گئی ہے تو یہ پاگل ہو گیا. تو اس لیے آپ اپنے لمحہ موجود کی قدر کرنا سیکھیں. ایک ریسرچ کیا ہوتے ہیں پاکستان میں بھی 2-3 بن چکے ہیں، وہ تو اور طرح کے. اب ایک انتہائی ماڈرن قسم کا اولڈ ہاؤس بنا ہے جہاں 5,000 روپے ڈیلی کرایہ ہے اس کا، کہ آپ اپنے مائی بابے کو وہاں چھوڑیں اور 5,000 روپیہ روز دیں تو اس کا خیال وہ رکھتے ہیں شادمان نے. اس اولڈ ہاؤس جو وہاں ان مائی بابوں کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت سے پیش آتی تھی، سے وہ بہت لوگ اولڈ ہاؤس میں تھے، تو اس نے بیٹھ کے باتیں کرنا کسی نے 100% یہ کہا کاش میں اپنا عمر کا حصہ دولت کمانے میں خرچ نہ کرتا، کیونکہ میں نے جتنی عمر دولت کمانے میں خرچ کی، اپنی ساری دولت خرچ کر کے بھی میں آج یہاں پر اولڈ ہاؤس میں بیٹھا ہوں، میرے باقی لوگ عیش کر رہے ہیں. تو وہاں سے اسے خیال پیدا ہوا، تو اس خاتون نے، اس نرس نے ریگریٹس کے نام پہ ایک کتاب لکھی. اس سے پہلے کہ ہم پہ وہ وقت آ جائے کہ ہم کچھ نہ کر سکیں، تو جو لمحہ موجود ہے گیا سو گزر گیا، اسے بھول جا. اور جو آپ کے پاس وقت موجود ہے، آنے والا کتنا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن اس کو بہترین بنانے کے لیے آپ کے پاس جو سوچ ہے،
جو ہے وہ آغاز کریں کہ انشاءاللہ جو ہو چکا سو ہو چکا، جو ہوگا وہ اچھا ہوگا. اللہ نے چاہا تو میرے لیے آئندہ راستے بہت آسان ہوں گے. تو وہ جو اس نے نرس نے کتاب لکھی، لوگوں کو یہ احساس دلانے میں اس حد تک کامیاب رہی کہ اپنا وقت جو ہے اس کے صحیح استعمال سیکھیں، جو آج ہم بھی نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری خاطر اپنی ساری جوانی لٹا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. اس میں جو بڑی کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے بچوں کو ہم وقت نہیں دیتے. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں وقت نہیں دیتے. تو اس لیے اس کی تیاری اپنی روزمرہ زندگی کو ایسا کریں کہ ہمیں پچھتانا نہ پڑے. یہ پچھتانا ہمارا معمول بن گیا ہے. کاش میں یہ سبجیکٹ نہ رکھتا اسٹوڈنٹ فیصلہ کا، کاش میں یہ نوکری، کاش میں اپنے بچے کا رشتہ وہاں نہ کرتا، کاش میں اپنے بچے کا رشتہ وہاں کر لیتا. اپنے بارے میں بھی اسی طرح کاش میں کدھر گیا، کاش میں یہ شادی نہ کرتا اور کاش میں کر لیتا. تو ویسے کم ہی سنا ہے میں نے، نہ کرنے کی باتیں زیادہ سنی ہیں. یہ مذاکر نہیں کہہ رہا میں، میرج کاؤنسلر. تو اس لیے برائے کرم یہ جو آپ کی دین رہنمائی کرتا ہے، سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اے ایمان والو جب تم کسی کام کا فیصلہ کیا کرو تو کیا کیا، مشاورت کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیا کرو. تو یہ ساری رہنمائی، ہم اسلام کی طرف رہنمائی لینے کے لیے جاتے کب ہیں؟ ہم تو اسلام کی طرف ثواب لینے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ ہر حرف کی 10 نیکیاں ہیں تو رمضان میں کتنی ہو جاتی ہیں؟ تو بس تو اسلام کی طرف رہنمائی نہیں جانے دینے جائیں گے. اب دیکھو آپ اگر یورپی قوموں کو، چلے میں اقبال کی مثال دے دیتا ہوں. علامہ اقبال جب واپس آئے لندن سے اور اپنی پی ایچ ڈی کر کے جو 3 سال کا 1905 سے 1908 تک کا عرصہ انہوں نے ملک سے باہر گزارا، جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا آپ یورپ اور ہندوستان میں کیا فرق دیکھا؟ اس نے کہا فرق صرف اتنا ہی ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ملتے ہیں اور اگر اسلام ہے تو وہ وہاں مسلمان نہیں ہے، اسلام ہے. ایک انگریز ریسرچر جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ مسلمان لوگوں سے میں ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپنی ہالی بک کو پڑھا کرے. وہ کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کی کتاب پہ ریسرچ کی ہے، اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا، بلکہ میں اس کو نا تھوڑی سی سورہ فاتحہ آپ کو سناتا ہوں. سورہ فاتحہ زبانی یاد کی جیسی بھی اس کو سمجھ آئی. اچھا یہ آخر میں رکھ لیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ چونکہ ایک ریسرچر اور سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا مسلمانوں کی کتاب جو ہے اس کو دماغ کھلتا ہے، آپ کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ایمان نہیں لایا. اسی طرح سے سیرت پہ ابھی ہماری کلاس شروع ہوئی ہے، سال ہو گیا، 2 سال شاید اور لگیں گے یا اس سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میں نے یہ پڑھانے کے لیے بہت ساری کتابیں پڑھی اور دیکھی ہوں گی، ہر مسلک کی کتابیں دیکھی، ہر مسلک کے اساتذہ کے پاس گیا ہوں، ان کی لائبریریوں میں گیا ہوں. لیکن حدیث پہ مختصر اور جامع ترین کتاب اگر میں نے پڑھی ہے تو یہ غیر مسلم کی پڑھی ہے، کانسٹنٹ ویریجل. 27 سال میں اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس شاید 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 کسی مسلمان نے نہ لکھی ہو. مثلا اس نے جب بدر کا واقعہ لکھنا تھا، پہلے تو وہ گیا ہے، اس نے عربی سیکھی، عربی سیکھنے کے بعد مکہ کے مضافات جو ہے نا دیہاتی علاقے، وہاں پہ کلچر کو سمجھا کہ کلچر میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. واقعات لکھنے تھے تو وہ ان جگہوں پہ کسی نہ کسی طرح سے پہنچا ہے اور کو محسوس کیا ہے، پھر ان کو لکھا ہے. تو لکھتا ہے کہ میرے مغرب کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے نبی کو اس طرح سے سمجھ نہیں سکے، ایمان وہ بھی نہیں لا سکے. تو
ہم رہنمائی کے سائنس کے فارمولے، صحت کے فارمولے، مینجمنٹ کے فارمولے تو وہ ہمیں مل جائیں گے، کیونکہ وہ دین میں چونکہ سبھی کچھ موجود ہے جو زندگی کی ضرورتیں ہیں، تو جس کو جو چاہیے وہ مانگ لیتا. ایک جگہ دو شخص بیٹھ کے تو دعا مانگ رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے ایمان دے، دوسرا کہتا یا اللہ مینوں پجارو دے. اس نے کہا اوے کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ سے ایمان اور خیر مانگو. تو کہتا میرا کاٹا انہیں وہی منگنی ہے، تمہارے پاس ایمان، میرے پاس پجارو نہیں ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس سے پجاروں کے علاوہ، ایمان کے علاوہ عقل، علم، سوچ بھی مانگیں، رہنمائی مانگیں، تو یہ دین آپ کی رہنمائی کرتا. لیکچر نہیں تھا، صرف اس میں نے آپ کو آئیڈیاز ہی دینے تھے کہ اس گھڑی کی طرف دیکھ کے تو اپنی زندگی کو گزاریں، اور جو گزر گیا ہے اس کو اپنے اوپر طاری نہ کریں. جو آنے والا ہے وہ لمحہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ، آخری مثال سن لیں اس سبق کے حوالے سے، پھر ہم تھوڑا سا آگے بات کریں گے. آپ میں سے جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی میں ایک فرنٹ بڑی سکرین ہوتی ہے اور ایک چھوٹا شیشہ ہوتا ہے. سائڈ تو گاڑی چلانا ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہوتا ہے. لیکن وہ چھوٹا سا شیشہ جو بیک ویو مرر ہے وہ تو چلانے بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ آپ کا ماضی ہے. ماضی سینے سے لگانے کے لیے نہیں ہوتا، سبق سیکھنے کے لیے ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں، ہائے میرے ساتھ ہی یہ ہوا، میری قسمت خراب ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ پیچھے دیکھیں گے سارا وقت تو سامنے ایکسیڈنٹ ہونا 100% یقینی ہے، کیونکہ وہ بڑی اسکرین آپ کو آگے دیکھنے کے لیے دی گئی ہے. پیچھے صرف کبھی کبھی نگاہ ڈال لیں تاکہ آپ محفوظ رہیں، پیچھے سے آنے والی کوئی چیز نہ لگ جائے، پیچھے کی کوئی تلخ یاد جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہ چمٹ جائے، ورنہ پھر ایک ایسی حسرت میں انسان آ جاتا ہے جس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو سناتا ہوں. اس پہ اصل بات یہ شیشے والی بات کر کے آج کی والی ختم ہو گئی ہے. اس شخص نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر یہ بات کہی کہ مسلمانوں کی کتاب بہت زبردست بک ہے، وہ اگر اس کو پڑھیں گے. اب اس نے سورہ فاتحہ جو ہے، اب وہ جب پڑھ رہا ہے تو ہم اس میں تجوید کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں، کیا ہوگا؟ اپنے میسج کو نہیں سن جو نہیں سمجھا، جو وہ بات کہنا چاہ رہا ہے، اس نے کسی استاد کے پاس بیٹھ کے اس کو تیار نہیں کیا. اس نے رومن میں، جیسے ہم آپ جو ہے جب ہم اس کو رومن میں لکھتے ہیں تو APP یا AP آپ لکھتے ہیں. اس نے اس طرح سے کر کے ان لفظوں کو سیکھا اور اس کو پڑھا. اس لیے بعض الفاظ سورہ بقرہ کے ایسے ہیں جو اس کو زبانی یاد کیے ہیں. اب وہ یوکیبون جو ہے، یوکیبون اس طرح کا کچھ لفظ بولتا ہے. الحمد کو وہ الحمد اس طرح کا لفظ ہے اس کا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے اوپر ایک اثر. اور جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس، وہ سنیں. ڈاکٹر قدیم خان صاحب سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے تھوڑی سی اچھی دوستی تعلق بن گیا. اب اس طرح کی بڑی شخصیت ہے، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی آسانی سے ملاقات ہوگی. تو انہوں نے مجھے ایک چیز کہی. انہوں نے کہا آپ جو پبلک اسپیکر ہیں، سوسائٹی کے سارے طبقات میں جاتے ہیں، جب آپ کبھی یونیورسٹیز کالجز میں جائیں تو اسٹوڈنٹس کو ایک بات ضرور بتائیں کہ میں نے جس دن سے ہوش سنبھالی ہے آج اس عمر تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک رات میں نے قرآن کو مفہوم کے ساتھ نہ پڑھا، خواہ وہ ایک صفحہ تھا یا ایک تھا. مجھے یہ لگا کہ شاید وہ مجھے ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ میں وہ نصیحت آگے پہنچا. اگلی بات جو کہی ہے وہ بہت سائنٹیفکلی سننے والی ہے. ان کا ڈاکٹر صاحب کا سبجیکٹ کیا ہے؟ فزکس ہے. تو فزکس جو ہے اس میں انرجی ایک کانسیپٹ ہے، توانائی کا. تو انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے اس کو پڑھنے سے جو ہوتا ہے وہ ساری رات میرا برین ڈیولپ ہوتا رہتا ہے.
اور جو آئیڈیاز اور تھاٹس مجھے آتے ہیں وہ دوسرے سائنسدانوں کو نہیں آتا. انہوں نے کہا جب میں پاکستان آیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ آپ کا دفتر سیٹ ہو چکا ہے, آپ کی ٹیم بھی کافی ساری بن گئی ہے, لیکن آپ نے ابھی تک کام نہیں شروع کیا, جبکہ ہمارا مشن تو یہ ہے کہ ہم جلد از جلد ایٹم بم تیار کر لیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر صاحب کو پتا کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ سارے کا سارا کام ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے, تو اس نے کہا جی کہ فائل ورک نہیں ملتا نظر آتا, فائلیں موو کرتی ہیں نا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی یہ کام کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا پورا کا پورا دفتر میرے دماغ ہر فائل بن رہی ہے اور وہ میرے دماغ میں محفوظ ہے. جس دن وہ کاغذوں پر آئی اس دن اس کے کاربن دکھ جائیں گے. وہ رات رات نہیں, کاربن دکھنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ رات نہیں. کاربن پیپر جب کاغذ پہ ٹائپ کیا جاتا تھا نا کاربن سے, تو کاربن جب 2-3 دفعہ یوز ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں, اور وہ ڈسٹ بن کہاں جاتا ہے, کوڑے میں, اور کوڑے میں سے وہ کاربن, اور اسی کاربن کو آپ ایکس رے دیکھنے والی مشین پہ الٹا کر کے دکھائیں تو بالکل آپ کو سارے نظر. تو وہ کہتا تھا میری یاداشت اگر اتنی اچھی ہے تو اس کی وجہ قرآن کا پڑھنا ہے. مجھے چیزیں یاد رکھنے کے علاوہ جلدی سمجھ آ جاتی ہیں تو اس کی وجہ قرآن. تو یہ وہ سائنٹیفکلی. تو پھر واپس آتا ہوں, ہم کیونکہ دین کی طرف جاتے ہی صرف ثواب کے لیے ہیں جس کے ہمیں معنی بھی نہیں پتا. جنہوں نے مجھ سے نہیں سنا ہوا, میرا ان سے سوال ہے کہ کس کو پتا ہے کہ ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنہوں نے مجھ سے نہیں سنا ہوا ان میں سے کوئی ایک بتا دے کہ ثواب, لفظ ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ہم ثواب مل رہا ہے, یہ پتہ ہی نہیں کہ ثواب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اچھی چیز, وہ مادی شکل میں ہو یا غیر مادی شکل میں. تو یہ ہماری ہمیں کانسیپٹس کا بالکل اندازہ ہے. تو یہ لیکچر جو آج کل ہو رہے ہیں استاد صاحب کے ساتھ, تو میں تھوڑا سا ٹائم کی پاکٹ نکالتا ہوں. یہ بڑا ہی اہم ہے, بڑا تفصیلی ہے, لیکن وہ تفصیل ساری ظاہر ہے جو لوگ 6:30 بجے کے آئے ہوئے ہیں وہ اکٹھے ہونے والے ہیں, تو اس لیے اس کو اسے رکھا گیا. میڈیا کے حوالے سے جو ہے جو پچھلی دفعہ بات کی لوگوں نے کہا کہ بہت اچھی لگی, ابھی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ آپ کے ذہن کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. دین نے آپ کو ایک بڑا چھوٹا سا فنڈامنٹل دیا, لیکن اس کے اندر ایک پورا سمندر ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں. لگا کے دیکھیں تمہارے جب تمہارے پاس کوئی خبر لایا کریں تو ہم اپنے ریڈیو اپنے ٹی وی پہ اعتماد نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں CNN نے یہ کہا ہے, BBC نے, اور اس کو مان لیتے ہیں, اور آپ کا دشمن بھی یہی چاہتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.